जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज कोई ख़बर नहीं है। आज की सबसे बड़ी ख़बर जो थी वो यही थी कि नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पे आपसे बात हो चुकी है, वीलॉग हो चुका हुआ है। लेकिन गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपसे एक वादा किया था और वो ये था कि एक मौजू पर संजीदगी से बात की जाएगी। और वो मौजू ये था कि नौजवान तबका हमारे यहाँ बड़ी तादाद में नवाज शरीफ के, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ क्यों है और इमरान खान की फेवर में क्यों है। ये जानते हुए भी कि इमरान खान ने करप्शन के नाम पर झूठ बोला, ये जानते हुए भी कि इमरान खान ने खुद बहुत करप्शन की, ये जानते हुए भी कि इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट का नारा लगा रहे हैं, उस सब के बावजूद इमरान खान उसी इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर चढ़कर उनके ताउन से हुकूमत में आए थे। तो बड़ा सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन घरों में भी है, कॉलेजों में भी है, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, ख़ानदानों में भी है, सियासी जमातों में भी है। और वो ये है कि नौजवान तबका मुख्तलिफ सोचता है, वो ज़्यादातर इमरान खान का हामी है और इसको तस्लीम करना चाहिए। जो लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये जो है ये सारा मामला क्यों है, क्या फ़र्क है हमारे उम्र के लोगों में और उन नौजवानों में, और ख़ास तौर पर ज़िक्र हो रहा है 18 से 25 साल के जो नौजवान, सारे किसी एक तरफ नहीं हो सकते ज़ाहिर है, लेकिन एक बड़ी तादाद, और मेरे पास कोई डाटा नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि 77% इस तरह सोचते हैं और 35% इस तरह सोचते हैं, नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। और वो जनरल बात यही है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है। 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इस तरह सोचते हैं। हमने ये अपने घरों में भी देखा कि इस उम्र के जो बच्चे हैं वो नहीं सुनते, उन्हें आप समझाने की कोशिश करें वो नहीं समझते, और एक ख़ास डांस है, एक ख़ास इश्क है, ख़ास मोहब्बत है इमरान खान के साथ, जिसमें लॉजिक काम नहीं कर सकती। हमारी उम्र के लोग उन्हें मिसालें दे देकर साबित करना चाहते हैं, लेकिन वो जो तबका है वो सुनना नहीं चाहता। मैं उन्हें बुरा नहीं कहूँगा, लोग बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं नौजवानों को, मैं बिल्कुल बुरे नामों से नहीं पुकारूंगा, लेकिन इस मसले के हल की तरफ या इस मसले की वजूहात की तरफ हमें सीरियस बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में एक ज़माने में दो ही बड़ी पार्टियां थी, PMLN और पीपल्स पार्टी। इन लोगों ने, और इन पार्टियों की जड़ें अवाम में मौजूद थी, और 88 से 99 तक ये मुख्तलिफ बारियां लेते रहे, जैसे पॉलिटिकली हमारे यहाँ कहा जाता है। दोनों पार्टियां मकबूल जमातें थीं। किसी ज़माने में पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, लेकिन अब वो गढ़ नहीं रहा था और पंजाब नवाज शरीफ के साथ हो गया था। और इसकी मिसालें हमने बहुत दफ़ा देखी 88 से 99 के दरमियान। हम उस एरा से बात शुरू करते हैं। उस ज़माने में बड़ी सख्त जो है शिद्दत के साथ लोग किसी एक पार्टी को पसंद करते थे, कि कुछ नवाज शरीफ को पसंद करते थे, कुछ मोहतरमा बेनज़ीर शहीद को पसंद करते थे, और ये बात बहुत तवील बात है कि इन लोगों के साथ क्या सलूक हुआ। बहरहाल इन लोगों ने भी इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने भी इनसे फ़ायदा उठाया। जो है ना, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की रही ता वक्तिया के 12 अक्टूबर 1999 में जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया, और फिर हमारे मीडिया पर दिखाया गया कि जनाब यहाँ पर तो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। लोग जो है स्टेज ड्रामे उस ज़माने के जो बनते थे, उसमें एक ड्रामा था लाहौर में, सुहेल अहमद वगैरह थे उसमें, जो थे कि बहुत सारे पागल थे और वो अपनी अपनी बात कर रहे थे, और फिर सारे ठीक होने लगे। तो फिर रेडियो पे ख़बर सुनी कि फिर असम्बलियाँ टूट गई। उस ज़माने में यही हो रहा था, पहले इसाक़ खान तोड़ते थे, फिर कभी फ़ारूक लगारी तोड़ देते थे, यानी जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं होने दिया और असम्बलियाँ टूटती हैं। 58-2 भी सदारती इख्तियार था, उसके ज़रिए ये काम होता रहा।
اور کبھی اسحاق خان نے، کبھی فاروق لغاری نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا، جو نوجوان ہے نا وہ اس سارے قصے سے بالکل بے خبر ہے۔ اب تھوڑا سا اسٹیٹسٹکلی اس بات کا جائزہ لیں کہ آج کل کا نوجوان کس سوچ میں ہے۔ 99 میں ماشاء اللہ لگتا ہے، آج ہے 2022، یعنی جو اس زمانے میں پیدا ہوا بچہ اس کی عمر 21-22 سال کے قریب ہوگی۔ اب 5 سال پیچھے چلے جائیں، اس لیے کہ 5 سال کا بچہ یعنی جو جب کو ہوا مشرف کا، اس سے پہلے بچے نے ہوش نہیں سنبھالا ہوگا۔ ہم 5 سال تک کے بچے کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ تھا مشرف صاحب، یعنی وہ بچہ جو ہے اب اس وقت 26-27 سال کا ہوگا، اور ہم صرف اس ایک پرٹیکولر بچے کی بات نہیں کر رہے، ہم اس ساری جنریشن کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں وہ سارے لوگ جو 26-27 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات درست بھی ہے۔ 2 باتیں سمجھنی چاہیے۔ دنیا میں نوجوانوں کا جتنا رول، جتنی تعداد پاکستان میں ہے، پاکستان ان ممالک میں سر فہرست ہے جہاں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ خیر، اگر یہ حساب لگایا جائے کہ بے روزگار نوجوانوں کی تعداد جہاں زیادہ ہے تو وہاں پہ بھی ہمارا ہی نام سر فہرست ہوگا۔ اچھا، نوجوان یہاں پر زیادہ ہیں، ہمارا پاپولیشن کا گراف اس قسم کا ہے۔ اب وہ نوجوان جو ہے جس نے آنکھ کھولی مشرف کے دور میں، اس زمانے میں حال ہی میں ابھی میڈیا آزاد نہیں ہوا تھا، پی ٹی وی چلتا تھا، اور پی ٹی وی جو ہے وہ کیا دکھاتا تھا؟ ظاہر ہے پی ٹی وی جب بھی اسٹیٹ چینل ہے، حکومت کی ترجمانی کرتا ہے۔ پہلے یہ جیو ARY وغیرہ اس طرح کے یا انڈیپینڈنٹ صحافی یا وی لاگ یا یوٹیوب نہیں ہوا کرتے تھے، تو بس ایک پی ٹی وی تھا ہمارا سورس، اور یا پھر اخبارات تھے۔ سوشل میڈیا ابھی کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا، تو اخبارات بھی کنٹرولیبل تھے اور ٹی وی بھی کنٹرولیبل تھا۔ عمران خان کا اس وقت کہیں کوئی خاص وجود نہیں نظر آتا تھا۔ عمران خان 92 کا ورلڈ کپ جیت چکے تھے اور اس کی جھلکیاں ٹی وی پہ دکھائی جاتی تھی، لیکن پالیٹکس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا ایسا خاص، اور بس ایسے ہی سے مطلب کوئی ان کو پولیٹیکلی سیریس نہیں لیتا تھا۔ سارے مذاق ہی اڑاتے تھے کہ یار یہ 1 سیٹ جیتنے والا یہ اب کہے گا میں سب سے بڑی پارٹی بناؤں گا۔ تو اس زمانے میں جن بچوں نے ہوش سنبھالا وہ بچے جنرل مشرف کے دور میں ان کا لڑک پن گزرا، جہاں ٹیلی ویژن ایک تھا اور اس ٹیلی ویژن پر صرف اور صرف آصف زرداری، بے نظیر بھٹو، نواز شریف کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا مسلسل۔ چور ڈاکو لوٹ کے چلے گئے، غدار، ان لوگوں کو پاکستان میں آنے کا حق نہیں ہے۔ جنرل مشرف نے دونوں کو باہر نکال دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یہ 2 پارٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جنرل مشرف صاحب کا اب کوئی نام نہیں جانتا، لیکن 2 پارٹیاں موجود ہیں۔ بہرحال ٹی وی پہ 8-9 سال ہم نے یہی چلتے دیکھا، مسلسل ایک ہی گردان، نواز شریف چور ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات، اور کر یہ کس کی طرف سے ہو، کس کی طرف سے رہا تھا؟ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی طرف سے، ایک جرنیل کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے بہت سارے اخبارات میں بھی صحافی ہوں گے، مجھے تو صحیح طرح اخبارات بھی یاد نہیں، وہ جو ہے اخبارات بھی اسی قسم کی ہوں گے، کنٹرول تھا۔ کوئی لکھتا ہوگا اور وہ پھر مار بھی کھاتا ہوگا اور نوکری سے بھی جاتا ہوگا، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل سوشل میڈیا کا ہوتا ہے۔ تو 8-9 سال لوگوں نے یہی سنا ہے۔ ان بچوں نے جو جوان ہو رہے تھے، جو لڑکپن کی عمر میں تھے، جو 6ٹھی-7ویں کلاس میں تھے، 5 سال کا بچہ جنرل مشرف کے ماشاء اللہ والے دن ہوا تو 9 سال کے بعد وہ 14 سال کا ہوگا۔ 14 سال کا بچہ 9ویں-10ویں جماعت میں ہوتا ہے۔ اس وقت تک بچوں کے ذہن پختہ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی تھنکنگ کچھ نہ کچھ بننا شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یعنی اس ایج سے تک 9ویں-10ویں تک آپ نے یہی سنا کہ سیاستدان گندے ہوتے ہیں، سیاستدان خلیز ہوتے ہیں، سیاستدان
چور ڈاکو ہوتے ہیں اور ان دو پارٹیوں نے ملک کو لوٹا اور ان کا ملک پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس دوران نواز شریف آئے، بے نظیر آ گئیں، وہ سارے معاملات ہوتے رہے، لیکن میڈیا ہمارا یہ پروجیکٹ کرتا رہا۔ کارگل کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد خیال آیا کہ ہمارے پاس تو میڈیا ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ایک ہی چینل ہے، تو اگر ہم نے اپنا نریٹو دنیا کو سیل کرنا ہے تو وہ تو اسٹیٹ چینل کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اور چینل بھی ہونے تھے۔ اس جنگ کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ چینل یا نیوز چینل کا رواج آیا، اور اس کا پہلا شکار جو ہے جنرل مشرف خود ہی ہوئے۔ وکلا تحریک شروع ہو گئی تھی اور اس کے اندر بہت ہی زبردست قسم کی ایک کیمپین ہوئی، جنرل مشرف چلے گئے، لیکن وہ عرصہ بہت تھوڑا عرصہ تھا ایز کمپیئر ٹو جنرل مشرف کے مارشل لا کے دور کا۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آ گیا 2008 سے 2013 تک۔ نیا نیا میڈیا آیا تھا، لوگوں کو خود ڈائریکشن کا پتہ نہیں تھا اور بڑی سنسنی پھیلائی جاتی تھی، کرائم شوز کیے جاتے تھے، اور اس زمانے میں ہمیں تمیز ہی نہیں تھی میڈیا کیا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو بڑا کریڈٹ دینا چاہیے، میں خود بھی ان لوگوں میں شامل رہا اور اپنے اوپر شرمسار بھی ہوں، اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں تھی، اور سارا دن یہی ہوتا رہتا تھا، آصف زرداری لوٹ کے کھا گئے، آصف زرداری، اور پھر جو ہے معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور جناب میمو گیٹ سکینڈل آ رہا ہے، پھر کامران خان جیسے اینکر ہر رات کو پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر کے اٹھتے تھے۔ میڈیا کو یوں لگتا تھا بس پیپلز پارٹی بیشنگ سے کام ہے، تو وہ بچہ جو 5 سال کا تھا مشرف کے دور میں، اس نے تھوڑا سا جمہوریت کا عرصہ دیکھا، ایک پولیٹیکل موومنٹ دیکھی وکلا کی، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا جس کے بعد بڑی بہیمانہ طریقے سے میڈیا نے بیہیو کیا، اور وہ اسے پھر اس کے کانوں میں وہی آوازیں پڑنے لگیں کہ بھئی یہ تو چور ڈاکو ہیں، لوٹ کے کھا گئے، فلاں سکینڈل سوئس بینک، اور یہ کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ جنرل مشرف نے کتنا مال لوٹا، اس کے ساتھیوں نے کتنا مال لوٹا، کوئی نہیں، ظاہر نہیں چل سکتا تھا، میڈیا آزاد تھا، لیکن اسے پر پھیلانے کے لیے ٹائم چاہیے تھا، اتنا بھی آزاد نہیں تھا کہ اب جنرل مشرف کے ہی کرپشن کے سکینڈل نکال لیں۔ تو پھر جناب 5 سال اس بچے نے یہی بات سنی۔ اب آ گیا نواز شریف کا دور، اور نواز شریف کے دور میں ذرا تھوڑا سا جمہوریت کو سانس لینے کا موقع ملا، پنجاب کی قیادت سامنے آئی نواز شریف کا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نواز شریف صاحب سے بڑی غلطیاں ہوئیں، میمو گیٹ سکینڈل وغیرہ، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور نواز شریف صاحب کو اس پہ بھی شرمسار کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نواز شریف کا دور آیا 2013 میں، شروع میں بڑی اکثریت ملی اور لوگوں نے کہا جی کہ نواز شریف آ گئے ہیں، لیکن یہ بہت تھوڑا عرصہ تھا، بہت ہی تھوڑا عرصہ تھا، ابھی نواز شریف کو آئے ہوئے چند ماہ گزرے تھے کہ 2014 کا دھرنا خان صاحب لے کے آ گئے۔ اب اس دوران میڈیا کیا پروجیکٹ کر رہا ہے، گانے لگا کے، ترانے لگا کے، اور یہ سب کچھ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، یہ پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی مخالفت میں نہیں کیا۔ عمران خان کا پرسونا کریٹ کرنا شروع کر دیا، 35 پنچر لگ گئے، اور بعد میں پتہ چلا خان صاحب نے خود ہی ایڈمٹ کر لیا، نہیں وہ 35 پنچر تو ایسے ہی کسی نے بات کی تھی، اور جو کچھ ہوا اس کنٹینر پر وہ اس بچے کے ذہن میں محفوظ ہے۔ اسے اچھا لگتا ہوگا بھائی کہ ایک آدمی جو ہے ہر سیاستدان کو گالی دے رہا ہے، اور اس نے بچپن سے ذہن میں سیاستدانوں کو گالی ہی سنی ہے، تو اسے تو وہ اپنا ہیرو لگے گا۔ پھر اس کے بعد دھرنا ہوا، دھرنے کے بعد جناب عمران خان صاحب نے کبھی لانگ مارچ، ایک دن حکومت کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، پھر بیچ میں پاناما آ گیا۔ اب اس بچے کی یادداشت پختہ ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں زرداری بھی نہیں اچھا، نواز شریف بھی کرپٹ ہے، اور اس لیے کہ ہم اس کو تعلیم ہی یہی دے رہے ہیں، ہم اس کے ذہن میں سبق ہی یہی رٹا رہے ہیں، اور اس میں سارا قصور اسٹیبلشمنٹ کا ہے، سیاسی جماعتوں کا قصور نہیں ہے۔
پھر جناب نواز شریف کو پاناما میں نکال دیا، ثاقب نثار کی بریکنگ نیوزیں چلتی تھیں، اور اس کے بعد انتخابات ہوئے، عمران خان کو جتوا دیا گیا۔ عمران خان کا پرسونا پہلے میڈیا بلڈ کر رہا تھا، اور عمران خان نے صرف ایک ہی کام سیکھا، وہ یہ ہے کہ باقی سارے ان کی ساری سیاست میں سے یہ چیز نکال دیں، باقی سارے سیاستدانوں کو گالی دینا۔ تو وہ بچہ جو بڑا ہو رہا تھا، جس نے مشرف کے دور میں گالی سنی سیاستدانوں کو، جس نے زرداری کے دور میں پیپلز پارٹی کو گالی سنی، جس نے نواز شریف کے دور میں آتے ہی 35 پنکچر کا الزام سنا، وہ سارا کا سارا جو ہے پھر آگے لانگ مارچ اور پتہ نہیں طاہر القادری کیا کیا ڈرامے ہوئے اس وقت، وہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد عمران خان کو جتوا دیا گیا۔ اب وہ بچہ جس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آدمی جو کرپشن سے لڑے گا، وہ اس کا ہیرو وزیر اعظم بن گیا۔ اب ظاہر ہے اس عمر میں آپ کو یہ بہت ساری باتیں نہیں پتہ ہوتی کہ کرپشن کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کون شخص کرپشن کے نعرے لگاتا ہے، کون شخص کرپٹ ہوتا ہے۔ تو اس بچے کو نہیں سمجھ آئی، اور وہ عمران خان کے کیونکہ اگریسو آدمی ہیں، ہینڈسم بھی ہیں، کرکٹ بڑی ضروری چیز ہے ہماری سوسائٹی میں، کرکٹ کے سپر سٹار بھی ہیں، تو وہ بچے کو انسپائر کرتے تھے۔ ان کی نظر میں نواز شریف وغیرہ پرانے لوگ تھے، آصف زرداری کرپٹ بڑے ہیں جی۔ اچھا، ظاہر ہے اس عمر میں آپ تحقیق کی، جستجو کی، ریسرچ کی عادت آپ کو نہیں ہوتی، اور ریسرچ کیا آپ اس ذہن کے خلاف کر لیں گے جو آپ کا 18 سال کے اندر بنایا گیا۔ وہ 18 سال میں جو آپ کی ذہن سازی کی گئی ہے، اور وہ ساری ایک نقطے پہ مرکوز ہے کہ سارے سیاستدان چور ہیں، عمران خان مسیحا ہے۔ وہ لاکھ کوشش کر لیں کہ ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کے سارے خرچے جیب سے اٹھائے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سارے دورے اپنی جیب سے کیے، بلکہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب، نہیں یقین آئے گا انہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں اتنا پختہ ڈال دیا گیا ہے، وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ وہی بات ہے، کوئی آپ کو ساری عمر بتاتا رہے کہ جو فلاں رنگ یہ سفید یا یہ بلو کلر ہے، اور ایک دن کوئی آپ کو کہے کہ یہ یلو ہے، تو جو شخص یلو کہے گا آپ اس کو بیوقوف سمجھیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یلو ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ یلو ہے، لیکن وہ بات اس کو روز روشن کی طرح عیاں ہے، وہ بات اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ جب سارا انالیسس کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں، اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس بچے کی 18-20 سال کے بعد تربیت تو نہیں بدلی جا سکتی، وہ تو ایسے ہی رہے گا، اسے تو عمران خان ہی لگے گا اچھا، کیونکہ وہ سیاستدانوں کو گالیاں نکالتا ہے، اور اس بچے نے بچپن سے اس کی یادداشت میں ہے، محفوظ ہے کہ یہ سارے سیاستدان چور ڈاکو ہیں، تو وہ اس کے لیے ایبزارب کرنا بہت اچھا اور بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب میں جو نواز شریف کی آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ نواز شریف آج چاہتے تو عمران خان کو گالی بھی دے سکتے تھے، عمران خان کو بہت برا بھلا کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بڑے سادگی سے سادہ الفاظ میں یہ داستان بیان کی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، اگرچہ وہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ بیان کرنا بہت ضروری تھا، یہ بیان کرنا بار بار بہت ضروری تھا، تاکہ وہ جس نسل کو ان سارے سیاستدانوں کے بارے میں جو غلط انفارمیشن دی گئی ہے، ان کے ذہن بدلیں۔ اس کے حل کے لیے ہمیں تاریخ کو ری رائٹ کرنا پڑے گا، اپنے سلیبس کو ری رائٹ کرنا پڑے گا، اپنے میڈیا کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا، اپنے اساتذہ کو دوبارہ بہتر طریقے سے جمہوریت کا درس دینا پڑے گا، جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے والوں کے نام یاد کرانے پڑیں گے۔ یہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی جلدی کا طریقہ نہیں ہے، اس کا کوئی فوری سلوشن نہیں ہے، لیکن پرابلم یہی ہے کہ وہ بچہ اور میری سوچ میں فرق اس وجہ سے ہے
کہ اس نے مشرف کے دور سے کچھ عرصہ پہلے آنکھ کھولی ہے، اسے پاکستان کی تاریخ کا صحیح علم نہیں ہے، اور وہ عمران خان کو اس لیے پسند کرتا ہے کیونکہ اس بچے کے لاشعور میں سیاستدانوں کے خلاف نفرت ڈالی گئی ہے۔ بہت مشکل مرحلہ ہے سیاستدانوں کے لیے تاریخ کو ری رائٹ کرنا، لیکن کسی نہ کسی سٹیج پر انہیں یہ کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔